अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक तो हरीपुर में कन्वेंशन हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अपने वर्कर्स को मुतहरिक करने में मसरूफ़ है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी कमेटी जो है PTI की, उनकी तरफ से भी एक एलामिया जारी हुआ है। उन्होंने भी कुछ अहम डिसीजंस लिए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जी कल एक अहम जो वफ्द पहुंचा था अमेरिका से, उसकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज इस सिलसिले में उन्होंने किस किस से मुलाकातें की हैं वो भी आपको बताएंगे। और फिर अदलिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। हालांकि ये बड़ी अब इस वक्त आप कह लें कि मेरा ख्याल है कौम के लिए सबसे कम दिलचस्पी की अगर कोई खबर रह गई है तो वो अदलिया से रिलेटेड होती है। तो बाहर फिर भी बात ज़रूर करेंगे। और हमारे एक बड़े इनकलाबी शायर हैं जी अहमद फरहाद साहब, उनके लिए भी एक एजाज़ की बात है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ चल क्या रही हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ख़ास तौर पर जुनैद अकबर साहब जो कि KPK के सदर हैं और दूसरी तरफ मुराद सईद साहब, ये बज़ाहिर लग रहा है कि बिल्कुल इस बात के लिए मेंटली तैयार हैं कि इन्होंने अपने वर्कर्स को एक बड़ी तहरीक के लिए, एक बड़े एहतजाज के लिए मोबिलाइज करना है और इस सिलसिले में उन्होंने अपना काम जो है बड़ी तेज़ी से चौथे घेर में डाल दिया हुआ है। आपने देखा कि मुराद सईद साहब भी मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज हरीपुर में भी जुनैद अकबर खान साहब जो है वो पहुंचे हैं। उमर अयूब साहब का तो खैर वो हल्का है तो वो तो जाहिर है यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये यूथ कन्वेंशन था और ख़ासी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नौजवान हैं KPK के वो मौजूद थे इस कन्वेंशन के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा जो एक आप कह सकते हैं कि जोश जज्बा वलवला देखने को मिल रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं उनके जो खिताब हैं वो इस वक्त नौजवानों के दिल की आवाज़ हैं। जो एक शिकायत नज़र आ रही है PTI की लीडरशिप से, जो वोटर सपोर्टर है उनकी तरफ से, वो ये कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं, ये घबरा गए हैं, ये पीछे हट गए हैं, कमज़ोर मौक़िफ़ लिए हुए हैं, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे। ये एक जनरल आपको उनकी तरफ से मिल रहा है कि जो एक फीडबैक है नौजवानों की तरफ से ख़ास तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ मुराद सईद साहब जैसे लोग या जुनैद अकबर साहब जैसे लोग, आलिया हमजा जैसी खातून, ये लोग जो हैं इस वक्त नौजवानों के दिल की उम्मीद भी बने हुए हैं, दिल की आवाज़ भी बने हुए हैं, जो उनके आप कह सकते हैं जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जी आपने क्या समझा है कि आप हमें गोलियों से डरा चुके हैं और कि आप दोबारा नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जब दोबारा लोग बात कर रहे हैं कि जी हम जाएंगे D चौक इस्लामाबाद, तो उस वक्त ज़्यादा लोगों में जोश जज्बा नज़र आ रहा है और पहले से ज़्यादा बढ़कर जो है वो लोग जाने के लिए तैयार है। तो ये हमें एक उनकी तरफ से बार बार मैसेज दिया जा रहा है कि जाना है। इससे नज़र जो आ रही है हिकमत अमली वो ये कि कोई एक लॉन्ग मार्च या कोई एक एहतजाज का प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है और उसके लिए कारकुनों को भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही कि जुनैद अकबर साहब इसी तकरीर में कहते हैं कि जैसे ही क़यादत की तरफ से फैसला होगा, ऐलान होगा, तो फौरी तौर पर जो है इसके ऊपर एक हमें नज़र आएगा कि जी मूवमेंट होगी और हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे। लेकिन अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि क़यादत जो है, क़यादत से मुराद क्या है? जुनैद अकबर साहब भी क़यादत का हिस्सा हैं और अगर इनसे मुराद बैरिस्टर गौहर साहब हैं या अली अमीन गंडापुर साहब हैं या इसी तरह के और लोग हैं, तो फिर तो कॉल नहीं आने वाली, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब तो ऑन रिकॉर्ड अभी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि फ़िलहाल तो हमारा एहतजाज का कोई प्लान नहीं है और अगर हमने कुछ प्लान करना भी हुआ तो हम इत्तेहादियों से देखेंगे, इत्तेहादियों के साथ बात करेंगे। इत्तेहादियों के साथ क्या बात करनी है? जो आपके इत्तेहादी हैं, बाकी छोटी जमातें हैं, वो तो वैसे आपके साथ हैं, और जहां आपको मेनली इत्तेहाद करना था यानी JUIF के साथ, वहाँ सूरत हाल ये है कि उनकी तरफ से रिजर्वेशंस का इजहार हुआ है और JUIF ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी जिस तरह से PTI की पीछे बैकडोर मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो अगर आपने यही सब कुछ करना है तो फिर हम तो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगे। तो उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का, रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया है कि हम पहले भी यही बात कहते हैं कि जी आप इत्तेहाद बना लें और बाद में पीछे अपनी बैकडोर मुलाकातें शुरू कर दें, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो या तो आप फिर पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, या फिर अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये इत्तेहाद ना बनाएं और ना ही फिर ये एहतजाज की नारे मारें। तो उनकी तरफ से ये रिजर्वेशंस आ रही हैं। उन्होंने खैर वैसे होना फिर भी नहीं था इत्तेहाद में शामिल, शुरू से ही उनका जो एक फ़िलहाल तक चल रहा है, आपने देखा है प्लान और स्ट्रेटजी,
نہ صاف سامنے آ رہے ہیں، نہ چھپ رہے ہیں، نہ شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی بالکل ختم کرتے ہیں معاملے کو. تو یہ لٹکا ہی رہے ہیں شروع سے، تو وہی انہوں نے لے کے چلنا ہے. تو پی ٹی آئی نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اگر آپ نے اتحاد بنانا ہے تو پھر آپ ہر یا تو ان کی جو بھی یہ ٹرین مجھے تو جو بھی ان کی ایک ریزرویشنز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو پھر تیزی سے پیش رفت کر کے ختم کرنا چاہیے تاکہ معاملے کو کسی طرف لگایا جا سکے. لیکن ابھی تک بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سلسلے میں کوئی ٹھوس حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. فی الحال تو کوئی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ویسے آپس کی بات ہے. تو یہ بہرحال ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے. دوسری طرف جی آج جو ایک اور چیز طے ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا. اس اعلامیہ کے مطابق چونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں سے متعلق کافی زیادہ ایک کنٹروورسی جنم لی اور اس کی وجہ سے مزید آلریڈی جو اتنے تنازعات تھے اس میں ایک تنازع کا اور اضافہ ہو گیا اور مزید لڑائیاں جو ہیں وہ قیادت میں نظر آنے لگیں. تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جو یہ طے کرے کہ عمران خان صاحب سے کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا. تو ایک پوری لسٹ اس کی تیار کرے اور اس کمیٹی کی جو لسٹ تیار کردہ ہو اس کو پھر سب فالو کریں. اور پھر اس کمیٹی کے علاوہ جس کا بھی نام شامل ہو اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے نام شامل نہ کروائے اور نہ وہ جا کے ڈائریکٹلی ملے، چاہے اس کو بلایا جائے چاہے اس کو اجازت ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے فکس کیا ہے کہ جو لسٹ ہو وہی فائنل ہو. اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب، انتظار پنجوتا صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب ان کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ یہ مل کے جو ہے وہ طے کر لیں کہ کس کس نے ملاقات کرنی ہے. اب جو ملاقات ہے کے پی کے نمائندوں کی اس کے بارے میں ایگزمپشنز دی ہیں کہ جی اگر کوئی کے پی حکومت کا بندہ ہے تو وہ ادروائز بھی اس کا لسٹ میں نام نہیں بھی ہے تو وہ تب بھی جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا اہل ہوگا اگر اس کو موقع مل رہا ہے تو یہ ایک اس کے لیے اسپیشل انہوں نے ایکسیپشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیے یہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی کا جو فیصلہ ہے ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ چلیے جی ایک مشاورت ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایک بندہ طے کرے کہ جی کس کس نے ملنا ہے جا کے تو پھر سارے اس کو بناتے ہیں کانٹروورشل کہ جناب یہ تو اپنی مرضی کے لوگوں کو بھیج رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر 2-3 لوگ ہوں گے تو کم از کم ایک بندے کے اوپر برڈن نہیں آئے گا اور یہ رہے گا کہ جی ایک مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے. لیکن یہ سب چیزیں تو آپ تب کریں نا کہ جب کمیٹی جو لسٹ بنائے گی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہوگا. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی کہ بندہ کوئی ایک طے کرے یا 4 لوگ طے کریں، جو لسٹ آپ کی طرف سے طے ہو رہی ہے اس کے اوپر تو عمل درآمد ہوا نہیں ہے. اور اس عمل درآمد نہ ہونے کے اوپر عدالت نے بھی کوئی ایکشن نہیں کیا، توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت تک نہیں ہوئی. تو الٹیمیٹلی تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ نے لسٹ بنائی ہے وہ ایک ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کم از کم اس سے ایک ضرور چیز ہوگی وہ یہ کہ جو آپ کے آپسی اختلافات ہیں اس کو کسی حد تک ایک بریک لگے کہ ہاں بھائی کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا. تو سب کو جو ایک دوسرے کو غدار بنا دیا جاتا ہے کم از کم اس سے تھوڑا سا ایک بچنے کا طریقہ ہے. لیکن جو دوسرا اس کا فیصلہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب سے مل کے آئے گا وہ اڈیالہ کے باہر بھی گفتگو نہیں کرے گا اور اس کے بعد کہیں اور بھی گفتگو نہیں کرے گا. اور اس کی جو وجہ بتا رہی ہے پولیٹیکل کمیٹی وہ یہ بتا رہی ہے کہ جی چونکہ جو کوئی مل کے آئے گا وہ کوئی آ کے بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کنٹروورسیز جنم لیتی ہیں. تو جناب وہ جب مل کے آئے گا جو بھی بات چیت ہوگی وہ پہلے ڈسکس ہوگی پولیٹیکل کمیٹی میں، اس کے بعد یہ ایک اعلامیہ جاری ہوگا، اس کے تھرو ایک پراپر فورم کے تھرو عمران خان صاحب کی گفتگو جو ہے اس کو پھر رپورٹ کیا جائے گا. اب یہ انتہائی مجھے تو بالکل غیر مناسب سی بات لگ رہی ہے. یعنی کہ جو مل کے آئے گا پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اول تو ملاقات نہیں ہو رہی. جب ملاقات ہو ہی جاتی ہے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کو آپ رپورٹ کر دیں باہر آ کے. اب اگر کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر سائڈ پہ کہیں جا کے بات کر ہی لے تو آپ اس پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ تو بھی نہ بول بھائی. اب مل کے آئے ہو لیکن بتانا کچھ نہیں ہے کہ عمران نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. تو یہ تو آپ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس کام کے لیے جس کے لیے وہ پہلے سے ہی مرے جا رہے ہیں کہ عمران خان کا پیغام باہر نہ پہنچے، جس کے لیے انہوں نے اتنا انتظام کیا. تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے کہ جی ہم باہر آئیں گے تو ہم کوئی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، کنٹروورسی بنے گی. بھائی اپنے منہ کو لگام دیں اور اپنی کوئی جو اپنے آپس کے معاملات ہیں ان کے اوپر بات نہ کریں، لیکن جو قوم کے نام اس کا پیغام ہے وہ تو آپ لوگوں تک پہنچائیں. یہ عجیب بات ہے کہ جی ہمارا خود بھی کنٹرول نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو باتیں سنانے سے باز نہیں آ سکتے، لہٰذا ہم پابندی لگا دیتے ہیں کہ جو باہر مل کے بھی آئے عمران خان نے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہا ہو بس وہ باہر بتاؤ ہی نہ تاکہ کنٹروورسی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ عمران خان کا جو میسج ہے آپ وہ تو دیں لوگوں کو. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے خود گریز کریں اور جہاں تک عمران خان صاحب کا میسج ہے وہ کچھ بھی ہے کسی کے بارے میں بھی ہے وہ تو لوگوں تک پہنچانے دیں. تو یہ تو آپ ایک طرح سے خود پابندی لگا رہے ہیں، سینسر کر رہے ہیں کہ جو عمران خان گفتگو کریں جی وہ باہر آ کے بھی نہیں کسی نے بتانی.
اور جب آپ اتنا ڈیلے کر کے اس کو پراپر چینل کے تھرو کریں گے تو اس پہ کون یقین کرے گا کہ اس میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی. تو یہ بالکل ہی ایک فضول آئیڈیا لگا ہے. بہرحال انہوں نے اپنے طور پر یہ ایک اس کے اوپر فیصلہ کیا. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ہم بات کریں اعتماد کون کرے. تو اعتماد بھی کیسے کریں؟ ان کی حرکتیں بڑی عجیب ہیں, فیصلے بڑے عجیب ہیں. جو کام لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ پرابلمٹک ہے, وہی کام جو ہے وہ آپ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ ٹرسٹ بھی کرو اور ہم پہ کوشچن بھی نہ کرو. مثال کے طور پر اب یہ جو ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے, اس کے اوپر جو علی باقر نجفی صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج, ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جا رہا تھا. اب خبر اندر کی یہ سامنے آئی ہے کہ جی اس میں جو خود ججز موجود ہیں اس کمیشن میں, یعنی جسٹس منصور شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب, ایون جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب, ان سب نے مخالفت کی کہ جی باقر نجفی صاحب کو سپریم کورٹ میں نہیں لے کے آنا. اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں اس جوڈیشل کمیشن میں, انہوں نے جا کر جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹ کر دیا حق میں ان کے کہ جی ان کو بھیجیں آپ سپریم کورٹ کے اندر. اب اس کے اوپر دو اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ایک ایسا جج جس کو پہلے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کے لیے کنسیڈر نہیں کیا, اس کا نام ریجیکٹ کیا یہ کہہ کے کہ بھئی یہ کیپیبل نہیں ہے, اس کے بعد وہ اب دوبارہ کیپیبل کیسے ہو گیا کہ آپ نے اس کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لیے ووٹ کر دیا کہ جی یہ فائن ٹھیک ہے اس کو بنا دیں آپ. دوسرا اس پہ اعتراض یہ ہے کہ جسٹس باقر نجفی صاحب نے, جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا اعتراض ہے کہ انہوں نے کبھی پی ٹی آئی کو کسی معاملے پہ ریلیف نہیں دیا, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے ان کا جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ہاں انہوں نے کوئی انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بڑا سسٹم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف جو ہے انہوں نے جا کے ایک فیصلہ دیا ہو. تو آپ کس چکر میں اس بندے کی حمایت کر رہے ہیں؟ اگر سسٹم کے اگینسٹ وہ نہیں کھڑا ہے تو کیوں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جا کے؟ تو یہ ایک دو بنیادی اعتراضات جو تھے وہ باقر نجفی صاحب کے نام کے اوپر آ رہے تھے. لیکن اب اس بات کا جواب نہ تو بیرسٹر گوہر دیں گے نہ علی ظفر صاحب دیں گے کہ آپ نے کیوں ان کو سپورٹ کیا ہے جا کے. جو بندہ اس قدر نالائق تھا کہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بن سکتا, وہ اتنا لائق کیسے ہو گیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جج بن جائے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن یہی ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے کہ ہو رہی ہیں چیزیں, کیوں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں, کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں. اور پھر جب اس کے اوپر سوال ہوتے ہیں تو پھر کنٹروورسیز بنتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر جو سوال کرنے والے ہیں انہی کے اوپر غصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ اس طرح سے کریں. آخر میں ایک دو باتیں ہیں جی. آج امریکی وفد کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں, اور سب سے پہلی ملاقات ان کی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ صاحب سے ہوئی ہے. اور محسن نقوی صاحب نے انہیں کیا بتایا ہوگا؟ ویسے میں یہ سوچ رہی تھی, yہی بتایا ہوگا کہ بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, سب بہت اچھا چل رہا ہے, امن و امان کی صورتحال بھی بہت اچھی ہے, میں نے وہ ایس ایچ او تلاش کر لیا ہے جس نے بلوچستان میں آپریشن کر کے سب امن و امان کر دینا ہے 1 سیکنڈ میں, تو آپ آئیں انویسٹمنٹ بھی کریں. اور جب ان سے یہ باتیں ہوئی ہوں گی کہ جی اپوزیشن کو آپ لوگوں نے کیسے دیوار سے لگا رکھا ہے اور کیا سیاسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو اس پہ بھی محسن نقوی صاحب نے انہیں کیا بتایا ہوگا کہ نہیں جناب اپوزیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھی گہری چھن رہی ہے, دیکھیے کمیٹیوں کا وہ حصہ ہیں, اور جو ہر طرح سے حکومتی معاملات ہیں, قانون سازیاں, اس میں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے. باقی عدالت میں چیزیں ہیں, عدالتیں آزاد ہیں الحمدللہ, تو جس طرح مرضی وہ فیصلہ کریں. تو یہی کچھ انہوں نے رپورٹ کیا ہوگا, اور کیا انہوں نے رپورٹ کرنا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال میں اس بات سے ایک امید رکھ رہی ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی اگر ملاقات ہوئی ہے تو امید ہے کہ پھر کچھ اس کا رزلٹ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ محسن نقوی صاحب امریکہ جا کے ملے تھے, کانگریس مین کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی, تو اس کے بعد ان کی طرف سے پھر فری عمران خان کے ٹویٹ آ رہے تھے. تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس دفعہ بھی جب محسن نقوی صاحب ان سے ملیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ زیادہ زور دے کے کہیں کہ ہاں بھائی عمران خان کو رہا کرو, تو یہ ممکن ہے بات. بہرحال یہ تو لائٹر نوٹ بات ہے, لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ایک یہ دباؤ ضرور بن رہا ہے کہ خود ان کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے, اور جو عمران خان صاحب سے ایون ہونی چاہیے, تاکہ ان کی فیملی سے ہونی چاہیے, تاکہ جو صحیح پکچر ہے وہ ان تک پہنچے. تو یہ ہے. اور آخر میں جی ایک خبر ہے احمد فراز صاحب سے متعلق, جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے انقلابی شاعر ہیں, بڑی اس وقت ان کی قربانی بھی ہے, ان کی فیملی کی قربانی ہے, خود بھی لاپتہ بھی ہوئے, گرفتار بھی ہوئے, کئی مرتبہ ان پہ تشدد بھی ہوا, اور ان کو خاموش بھی کروایا گیا. تو یہ سب انہوں نے دیکھا. ان کی اہلیہ کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے انہیں گرفتار کیا گیا, بہت ان کے فیملی نے بھی سہا ہے.
تو اس کے علاوہ پھر بھی وہ بیچارے کچھ نہ کچھ اپنے تئیں کوشش کرتے رہے ہیں کہ آواز اٹھاتے رہے ظلم کے خلاف. تو ان کی انہی خدمات کے عوض جو ہے وہ ایک ان کے لیے ریوارڈ ہے. اور پولینڈ کی پوئٹری انسٹیٹیوشن جو ہے ان کی طرف سے انہیں ایک ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. تو احمد فراز صاحب کو یہ ایوارڈ ملے گا پوئٹری کے حوالے سے. تو جی یہ ایک زبردست ان کے لیے اچیومنٹ کی بات ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ میں وہی نوٹس کر رہی تھی کہ ہرمیت سنگھ ہوں یا احمد فرحاد ہوں یا ایسے یا جبران الیاس ہوں یا کئی اور ایسے لوگ کہ جو انہوں نے رجیم نے نشانے پر لیے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر مقدمات ہیں, جن کو یہ لوگ پتہ نہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں, باہر کی دنیا میں ان لوگوں کے کام کو سراہا جا رہا ہے, ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں, ان کے لیے مختلف اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں پرائز کی, اور مختلف ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کی کام کو سراہا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارا ملک ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے قیمتی لوگوں کی قدر کریں اور ان کے لیے کچھ ایسے ماحول بنائیں کہ جہاں پہ وہ اپنی جو مہارتیں ہیں ان کو مزید ایکسل کر سکیں, الٹا ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیوار سے لگانے اور جو کہتے ہیں نا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی زبان میں کہ تننے کا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ ان کو سانس ہی نہیں لینے دینی. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے جی, کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو چل رہی ہے. انشاءاللہ جی پھر آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. تھوڑا سا باہر میں نے ولاگ کیا ہے تو مجھے تھوڑی سی ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے. ویسے موسم یہاں پہ دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن ہوا بہت ٹھنڈی ہے. اور ناروے جو ہے یہ دنیا کے سرد ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے. یعنی یورپ جو ہے وہ ظاہر ہے ویسے ہی ٹھنڈا ہے, لیکن ناروے یورپین کنٹریز میں سے بھی ٹھنڈے ترین ممالک میں شامل ہے, اور یہ بالکل آخری کنارہ اس کو دنیا کا کہا جاتا ہے. تو بہرحال خوبصورت ملک ہے. میں تو اپنا ٹرپ کافی انجوائے کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ یہاں کی جو بیوٹی ہے اس کے اوپر میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک الگ سے ولاگ بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں, اور کچھ یہاں کے نظارے, یہاں کی لوگوں کی لائف سٹائل اور اس کے بارے میں بھی آپ کو چیزوں کے متعلق آگاہ کروں. لیکن وہ انشاءاللہ جب میں پہنچ جاؤں گی واپس آ کے ذرا اچھا سا اس کو کمپائل کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکیں گے. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.